हम तेरा दम भरते रहेंगे और अल्लाह की कसम तेरा मातम करते रहेंगे। तू लाख छुपे पर्दे में है, शक्ल जदीदी तेरी तस्वीर पे लाना। खानदाने ततहीर पे बावाज़ बुलंद सलवात आले मोहम्मद की तलावत अपने अपने मरहूमीन बानी मजलिस के तमाम मरहूमीन बानियान अशरा के तमाम मरहूमीन बिलखसूस इस अंजमन के तमाम बुजुर्गान जो इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं और शुहदाए मिल्लत जाफरिया मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत करते हुए शहीद होने वाले मजहब हक्का मजहब शिया खैरुल बरिया असना शरिया मिल्लत जाफरिया के अकायद को बयान करते हुए शहीद होने वाले उलमाए किराम ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम नुहा खान मातमियान उन तमाम की बुलंदी दराजात के लिए एक सलवात बा जमात बाबा से बुलंद तलावत। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा बिहक़्क़ि क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्मि व अलियुन बाबुहा सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व नूरना व नूर दीनिना व नूर इस्लामिना व नूर क़ुरआनिना व नूर फ़ुरक़ानिना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व नूर साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक वल आलम अबिल क़ासिम मुहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि वल सिद्क़ि व सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। लअनल्लाहु अला अअदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम मुनकरे फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व रिफ़अतिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ैबतिहिम व हुर्मतिहिम व शुजाअतिहिम व शहादतिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सलवात। तादाद ज्यादा है, आवाज कम है, कोशिश करें एक सलवात अपनी हैसियत के मुताबिक ऊंची तरह पढ़ के सुनो। इजाजत है जी, गुफ्तगू शुरू की जाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह मुबारका अल माइदा की आया मुक़द्दसा मुतहरा मुनव्वरा जिसका ज़ाहिरी निशान 15 है, उसके तहत हदायत और हादी के उन्वान से गुफ्तगू जारी और सारी है। हम इस
کوشش میں ہیں کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے امتیوں کو بتا سکیں اس کائنات کے اندر انسان کی سب سے اہم ضرورت کا نام ہے ہدایت۔ اگر ہادی اللہ کا بنایا ہوا ہوگا تو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے بندہ رضی اللہ بنے گا، لعنت اللہ نہیں بنے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اس سے اونچی آواز میں اگر پڑھ سکتے ہو تو معاشرے کے اندر بگاڑ نظر آتے ہیں، یہ اسلام کے اندر جتنے بھی فرقے نظر آتے ہیں، یہ جتنے بھی اسلام کے اندر بندے ہمیں گمراہ نظر آتے ہیں، تو قاضی صاحب اس کی وجہ یہی ہے کہ بندوں نے انہیں ہادی بنایا ہے جنہیں اللہ نے ہادی نہیں بنایا۔ اللہ نے اس کائنات کی ہدایت کا بڑا خوبصورت انتظام فرمایا۔ وہ جو پہلے انتظام کیا تھا، وہ جو ہادی آتے رہے وہ نبی بن کے آتے رہے، وہ رسول بن کے آتے رہے، لیکن سلسلہ نبوت و رسالت رکا نہیں، ختم ہوا۔ رکا نہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور ختم ہوا سید الانبیاء پہ، سید المرسلین پہ۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یا تو بہتر تھا کہ جب نبی رحمت، نور مجسم، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، آقائے دو جہان جب اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت قیامت آ جاتی، کیونکہ جب ہادی ہی نہیں رہا جو بندے خاموش ہو کے بیٹھے تو پھر ہدایت کون کرے گا؟ تو یاد رکھیے گا کہ اس امت کی اہم ضرورت تھی ہدایت، اور نبی نے اپنے بعد ہدایت کا بڑا خوبصورت انتظام کیا۔ جہاں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آقا کا فرمان موجود ہے، قرآن کی آیات موجود ہے، اور کسی کو بھی یہ اجازت نہیں یا وہ نبی بنے یا کسی بنے ہوئے کو مانے۔ پریشان ہو گئے، میں عقیدہ ختم نبوت پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجلس حسین ختم نبوت کی علمدار ہے، کیونکہ آل محمد کا ذکر ختم نبوت کی دلیل ہے۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت دوسروں سے جدا بھی ہے اور مضبوط بھی ہے۔ راجہ عمران جی یہی پہ ہم رکے تھے نا کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت دوسرے مسلمان بھائیوں سے جدا بھی ہے اور مضبوط بھی ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے کہ بندے عقیدہ ختم نبوت پہ دلائل لینا چاہیں تو مجلس شبیر میں آئیں۔ ایک نہیں 101، 101 نہیں 1001 دلائل ہم ختم نبوت پہ دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ حل ہی تب ہوتا ہے جب سامنے علی والا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں صلوات ایسے پڑھی جاتی ہے اگر 4 محرم گزر جائیں تو۔ دیکھیں ختم نبوت عقیدہ
ہے ختم نبوت. اب نبی کوئی نہیں آ سکتا, اب نبی آ کوئی نہیں سکتا. جو نبی تھے وہ دنیا سے چلے گئے. میرا سوال ہے امت مسلمہ کے علماء سے, اب نبی تو ظاہری طور پہ ہمارے درمیان نہیں رہے, تو نبی کے بعد ہدایت کس سے لے گی؟ نبی کے بعد ہدایت, اس کے لیے ہمیں پچھلے نبیوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی, جتنے نبی گزرے ہیں, انہوں نے ایک کام سب میں مشترکہ تھا. وہ سن کے مومن ٹھہرے گا, منافق جلے گا. ابھی چہروں کی رنگت بتائے گی خاندانی شیعہ کہاں کہاں بیٹھا. سارے نبیوں میں ایک کام مشترکہ تھا. ہر نبی دنیا سے جاتے ہوئے امت کو بتا کر گیا کہ میرے بعد ہادی کون, اور دوسری بات بتا کے گیا جو آخر میں آئے گا وہ ہمارا سردار ہوگا. میں شان رسالت پڑھ رہا ہوں, جو بندے چپ ہو. مالک آپ کو زندگی و صحت دے, مولا پریشانیوں سے نجات دے. بڑے مشکل وقت میں آپ نے ساتھ دیا. میں نبی کی شان پہ, امجد بھائی نبی کی شان پہ, بابا جی سرکار نبی کی شان کا جملہ کر. ہر نبی بتا کے گیا جو آخر میں آئے گا وہ ہمارا سردار ہوگا. ایک دوسرا ہر نبی بتا کے گیا کہ میرے بعد ہاتھی کون ہے. سوچنے والی بات ہے. پنجابی دی مثال ہے, عقل ہوئے تے سوچا ہی سوچا, نہ ہوئے تے موچا ہی موچا. اسلام عقل مندوں کے لیے آیا, اسلام جاہلوں کے لیے نہیں آیا. اسلام عقل سے محروم لوگوں کے لیے نہیں آیا. اسلام آیا ہے عقل مندوں کے لیے. اسلام آیا ہے لقمہ منہ میں ڈالنے والوں کے لیے, پاگلوں کی طرح لقمے زمین پہ بکھیرنے والوں کے لیے نہیں. اسلام آیا ہے جمعے والے دن جمعہ پڑھنے والوں کے لیے. اسلام عقل مندوں کے لیے. اب جو اسلام کا پیروکار ہے وہ فیصلہ کر کے دے کہ جب پچھلے نبی اپنے بعد والا ہاتھی بتا کے گئے ہیں, جب چھوٹے نبی اپنے بعد والا ہاتھی بتا کر گئے ہیں, تو جو نبیوں کا سردار تھا, نہیں جو بندے چوپ ہیں, رفیق جب چھوٹے نبی, بیٹا ہاتھ کھول دو سیدھو کے بیٹھ. چھوٹے نبی, جب چھوٹے نبی اپنے بعد والا ہاتھی بتا کر گئے, تو جو نبیوں کا سردار تھا کیا وہ نہیں بتا کے گیا کہ میرے بعد ہدایت کس سے لینی؟ وہ نبی تھے چھوٹے, میرا نبی تھا بڑا. وہ صرف نبی تھے, میرا نبی سید الانبیاء تھا. وہ صرف رسول تھے, میرا رسول سید المرسلین تھا. ان میں اور میرے نبی میں فرق ہے. دوسرے نبی اپنے بعد والا ہاتھی بتا کر گئے ہیں, محمد صرف بتا کے نہیں گیا. زبان بولنے کے لیے تو بندے چھوڑ. میرا نبی صرف بتا کے نہیں گیا بلکہ غدیر میں دکھا گیا. اتنا بکھرا ہوا نعرہ سلطانی کے لیے سارے ہاتھ اٹھا کے بولو گے
لگانی جی آسان ہے، دلیل دینا بڑا مشکل ہے. آؤ میں تمہیں دلیل دیتا ہوں. ختم نبوت کی دلیل سنو گے؟ قیمت لگنی ہے. بسم اللہ کی قیمت لگنی ہے. قیمت نعرہ نہیں، قیمت پاؤنڈ نہیں چاہیے. قیمت کیا ہے؟ بچوں یاد رکھنا، بھلانا نہیں، یہ قیمت ہے. کبھی زندگی میں کسی مرزائی سے، احمدی سے، قادیانی سے، دشمن اسلام سے ٹکر ہو جائے، کیونکہ یہاں تو بہت ہیں. میں اپنے بچوں کا عقیدہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں. ٹکر ہو جائے تو دلیل مانگے، تو دلیل کیا دینی؟ پہلی دلیل پوچھو اسے کو بتا یہ اللہ نے نبی کیوں بھیجے؟ اللہ نے نبی کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ سلطانی کے آنے کا مقصد ہے مجلس پڑھنا، آپ کے آنے کا مقصد ہے مجلس سننا. کوئی اور مقصد ہے تو بتا دیجئے. کیوں قاضی صاحب قبلہ؟ آپ کے آنے کا مقصد ہے مجلس سننا، میرا مقصد ہے مجلس. نبی کیوں بھیجے؟ نبی بنا ہے نبا سے. نبا کہتے ہیں خبر کو. نبی آتا ہے خبر دینے کے لیے. جب تک وہاں خبریں تھی نبی آتے رہے. میں نے پڑھ لیا، آپ نے چپ کر کے سمجھ. میں نے پڑھ لیا، آپ نے چپ کر کے سمجھ لیا. نبی آتے ہیں وہاں کی خبر شہاں پہ دینے کے لیے. اب نبی کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ وہاں اب خبر رہی کوئی نہیں. آخری خبر آ گئی. آخری خبر کا اسے پتا ہوگا جسے خلیل یاد ہوگا. آخری خبر آ گئی. آخری خبر تھی کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس حکم کے تحت نبی نے آخری خبر سنائی. وہ آخری خبر کیا تھی؟ فلانوں کے منبر پہ من کنت مولا ہو وہذا علی مولا. یہ خبر تھی کہ جس کا میں مولا ہوں. اس کا بیٹا اگر یہ آخری خبر نہ ہوتی، اللہ کبھی نہ کہتا الیوم اکملت لکم دینکم. میں مولا کائنات کی ولایت پڑھ رہا ہوں، نبی کی ولایت علی پڑھ رہا ہوں. سن کے مومن ٹھرے گا، منافق چلے گا. پہلی دلیل علی ولی اللہ ختم نبوت کی دلیل ہے. دوسری دلیل دے دوں؟ چہرے پڑھو پہلے. کیا نورانی چہرے ہیں. سبحان اللہ. شریف ماؤں کے شریف بیٹے، اچھے خون کی نشانی، فضائل علی پہ مسکرانے والے. ولایت کا چہرہ، ولایت ٹیسٹر ہے. میرے استاد علامہ ناصر عباس صاحب فرمایا کرتے تھے جیسے بجلی کے دو اثر ہیں نا، اسی طرح ذکر علی کے دو اثر ہیں. بجلی ہیٹر کے پیچھے لگاؤ تو گرم ہوا آتی ہے، اے سی کے پیچھے لگاؤ تو ٹھنڈی ہوا آتی ہے. اسی طرح علی کے ذکر کے بھی دو اثر ہیں. مومن سنتا ہے تو ٹھر جاتا ہے، منافق سنتا ہے تو جل جاتا ہے. جلا ہوا بندہ بھی چہرے سے پہچانا جاتا ہے.
خوشی کا الارم بھی یہ چہرہ ہے، چلن کا الارم بھی یہ چہرہ ہے. ہم کو چہرے علی کا ذکر چہرے ہی صرف نہیں بتاتا، شجرہ بھی بتاتا. یہ بندے اعتراض تو کرتے ہیں کہ یہ شیعہ ہوتے ہیں، یہ سلام بعد میں کرتے ہیں، شاعری مدد ہماری مجبوری ہے. پریشان ہو گئے. سلام پہلے کہا ہی یا علی مدد کا کہا، السلام علیکم بعد میں کہا، منبر پہ کہہ رہا ہوں. کوئی شیعہ اگر آپ کو کہلائے بھی شیعہ اور کہے کہ یہ تم نے کیا کیا، پہلے یا علی مدد پھر السلام علیکم. کوئی اگر یہ اعتراض کرے تو اس سے کہا بھائی جھگڑا نہ کر، ہمیں السلام علیکم کا معنی بتا. قبلہ بیٹھے میری بات کی تائید فرمائیں، کیا معنی ہے السلام علیکم کے؟ کیا پر یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. یہ وہ دعا ہے جو ہاتھ اٹھائے بغیر مانگی جاتی ہے، جو چہرہ دیکھ کے مانگی جاتی ہے، اور اس کا جواب ہے وعلیکم السلام یا علیکم السلام. یعنی جواب سب دعا کا جواب بھی دعا سے، اور حکم ہے مذہب آل محمد پہ کہ علی کا شیعہ کسی بھی منافق کے لیے دعا نہ کرے. جو بندے چپ کر کے بیٹھے کیوں بیٹا زبان ہے تو حرکت میں لاؤ نا. علی کا شیعہ کسی بھی منافق کے لیے دعا نہ کرے، اس لیے ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ ہماری دعا کے قابل ہے یا نہیں. سلام کرتے اور اصل طریقہ بھی بتا دوں، یہ طریقہ رائج کیسے. اس کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مومن سے ملے تو کہے تحفہ یا علی مدد، تحفہ. اچھا یہ بزرگ کیوں کہا کرتے تھے؟ یہ فقراء کا سلسلہ ہے. پریشان ہو گئے. او مینو داد دوے نہ دوے واجد اے مینو ضرور پچھو آندے ان کو تھوڑا جائے وہ مینو انج انج کرتا ہے کبھی انج انج کر سکتا. تُسی سلوات پڑھ دے یاد رکھے سلوات جس نے پڑھی ہے اسے سلوات کا واسطہ آ گیا. بندے داد انج انج دینے کو انج انج میں سمجھ نہ داد کیا دینا بعد پتا لگنا وہ آہنا ہی اگے کرو. اللہ کی محنت قبول کرے. صحیح تھا سارے نہیں محنت کتنے خدمت گزار ہو، مولا دین و دنیا کی عزت عطا. میں کیا کہہ رہا تھا، میں کہاں تھا، مجھے تو اس نے بلائی. شکر ہے میں بھول گیا ہی. ساڑھے لاہور تو کوئی 15-20 کلومیٹر تو گے جا کے بڑا بڑا اجتماع ہوتا ہے. وہ بڑا بڑا اجتماع ہوتا ہے تو اتنے مولوی جہنم کے ٹاپک اتنے تقریر کرتے ہوئے نا یہ بھول گیا. انہیں تقریر کرتے ہیں بھول گیا کہ جہنم دیا تباہ کاریاں بندے ڈرا رہے ہیں، قبر چ بچھو ہون گے، انج ہون گے، جہنم اتنی ڈونگی ہو سی. وہ مولوی صاحب تقریر بھول گئے جی، میں نہیں بھولیا کھڑا. انہیں بندیاں کو پوچھا میں کتنے سا، بندے آکھیا جہنم. اس کو آکھیا سبحان اللہ کھا سا. میں تو بھول گیا میں کتنے سا. تحفہ سارے بولو، یہ فقیر کا دیا ہوا عمل ہے، ملا کا نہیں. کس کا دیا ہوا ہے؟ فقیر نے، فقراء نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جب مومن سے ملے تو تحفہ دے.
حاصل ہوگی. پتہ چل جائے گا یا علی مدد سلام سے پہلے کہنے سے پتہ چل جائے گا سلام کے قابل ہے کہ لعنت کے قابل. سارے مل کے ہاتھ اٹھا گئے حیدری. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. مل کے حیدری. اپنے بچوں کو علی علی کرنا سکھاؤ. یہ جو پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں میں ان سے کہوں گا کہ شیعہ بچے کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ اماں ابا بعد میں کہتا ہے علی پہلے کہتا ہے. بولو جو بندے چھپ کر کے بیٹھے. اپنے بچوں کو علی علی کرنا سکھاؤ. بچے بزدل نہیں ہوں گے. جو مائیں اپنے بچوں کو علی علی کرنا نہیں سکھاتی ان کے بچے میدانوں میں ناکام ہوتے ہیں. کبھی تعلیم کے میدان میں ناکام, کبھی مذہب کے میدان میں ناکام, کبھی معاشیت کے میدان میں ناکام. ناکامی ان کا مقدر ہے جن کی ماں نے انہیں علی علی نہیں سکھایا. اس لیے تو اہل سنت کے شاعر کے 4 مصرے یاد آ گئے. امجد بھائی آپ کو سنا رہا ہوں. وہ کہتا ہے علی علی کہن دے, شیر جلی کہن دے, مستقیم صراط تے چڑھے کہن دے, خاتم علی ولی دے کاغذاں وچ سچے موتیاں وانگوں جڑے جاندے, خارجی بدلن روپ 1000 پاویں, چہرے انہاں دے دوروں پڑے جاندے, جڑے ساڈے نے علی دا نام سن کے لال رنگ دیاں مسیتاں چوں پھڑے جاندے. یہ محمد کے بعد علی کو مانتا. دوسری دلیل دوں ختم نبوت کی. راجہ عمران کیا کہنے ان کے سننے کے. یقین کرو میں خوش آمد نہیں کر رہا, میں تمہارے لیے دعا کروں. جتنا اچھا تم سن رہے ہو مولا نور بس سے تمہیں بچائے. بہت کمال سن رہے ہو. میں وہ خطیب ہی نہیں جو مجمع زیادہ سنے تو اس کے لیے دعا نہ کرے, لیکن اس دعا کے سہارے میں اس جملے کو صرف سننا نہیں یاد رکھنا. اگر تم شیعوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہو چاہے نہیں, تم سے کوئی بندہ پوچھے دلیل کیا ہے ختم نبوت کی, کیوں نبی کو خاتم النبیین مانتے ہو, تو آگے سے کہنا ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ختم نبوت کی ایک یہ دلیل بھی ہے کہ حسنین محمد کے بیٹے ہونے کے باوجود محمد کے گھر نہیں آئے. مولا آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے, طبیب ملائکہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. حسن و حسین بیٹے نبی کے تھے, جیڑا نام انہیں وہ کافر ہے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے کافر وہ نہیں ہوتا جسے تو دیوار پہ لکھے, کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں کافر لکھے. حسن و حسین از روئے قرآن, چلو میں پچھلوں سے دعا لے از روئے مباہلہ, رفیق از روح آئے مباہلہ, حسن بھی نبی کا بیٹا, حسین بھی نبی کا بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اے میرے رسول ان سے کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے
سکتے تھے، لیکن آنا انہوں نے تھا جن کی ترتیب اللہ مقرر کرے۔ اہل سنت علماء کا بھلا ہو جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول بیٹوں کی جگہ پہ اپنے 2 بیٹے لے کے گئے، ایک حسن ایک حسین، یہ دونوں ہیں رسول کے بیٹے، یہ دونوں ہیں رسول کے بیٹے۔ پھر سنو، سار ہلے گا تو میں آگے پڑھوں گا، نہیں تو میں بھی یہی، تم بھی یہی۔ منبر تو 9:30 پہ لینا ہے نا، چلو 9:30 تک تو یہی تم سے سنوں گا یہیں بیٹھ کے۔ ازرو قرآن حسن بھی نبی کے بیٹے، حسین بھی نبی کے بیٹے، یہ دونوں ہیں نبی کے بیٹے۔ جب بیٹے نبی کے تھے تو نبی کے گھر کیوں نہیں آئے؟ سن کے مومن ٹھہرے گا، منافق ٹھہرے گا۔ کمال میں، عزت میں، شہرت میں، عبادت میں، ریاضت میں، شجاعت میں، نورانیت میں، حقیقت میں یہ بیٹے محمد کے تھے۔ اگر یہ محمد کے گھر آتے تو یہ اصول ہے اللہ کا کہ نبی کا بیٹا قابل ہو تو اللہ نبی بناتا۔ بھائی کیا کہہ رہے؟ حسین کی مائن ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر، نبی کا بیٹا قابل ہو تو اللہ بولو نبی بناتا ہے۔ حسنین میں اتنا کمال تھا، اگر محمد کے گھر آتے تو اللہ کو نبی بنانے پڑنے تھے۔ ختم نبوت کی دلیل، اللہ نے کہا نبوت ختم، کمی دونوں میں کوئی نہیں، میں بھیجوں گا علی کے گھر تاکہ یہ امام بنے۔ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں، کیونکہ ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں۔ مجلس میں زبانیں نہیں بولتی، عقیدے بولتے ہیں۔ جیسے حسن و حسین بیٹے نبی کے تھے، آئے علی کے گھر، آئے فاطمہ کے گھر، کہیں نبی نہ بنانا پڑ جائے۔ اسی طرح عباس بیٹا زہرا کا تھا۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، عباس بیٹا زہرا کا تھا۔ اللہ نے بطول کی گود میں نہیں بھیجا، اللہ نے فاطمہ کی گود میں نہیں بھیجا، اللہ نے بھیجا ام المنین کے گھر، کیونکہ اگر بطول کی گود میں آ جاتا تو اللہ کو 13واں امام بنانا پڑا۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ سارے ہاتھ اٹھا کے بولو مل کے سلام۔ اب میں خطابت نہیں کرنے لگا، میں پڑھنے لگا ہوں قبلہ عقیدہ۔ کیا پڑھنے لگا ہوں؟ اسے میرا نام بھول جانا پر یہ عقیدہ نہ بھولنا۔ حسنین کا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ عالمہ خیر معلمہ پاک مرشد زادی کی گود میں آنا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس کا ام البنین کی گود میں آنا ختم امامت کی دلیل ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں، کیونکہ ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں۔ غازی کو بطول کی گود میں کیوں نہیں بھیجا؟ ورنہ 13واں امام بنانا پڑنا۔ اللہ نے کہا نبوت 12 پہ ختم، لیکن عباس کا مرتبہ بھی سب سے جدا ہے۔ سارے بولو سلامت رہو، مل کے ہاتھ اٹھا گئے ہیں۔
عقیدہ ختم امامت ہے. سبحان اللہ کہہ دو. میں بندوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں, ہلکی ہلکی سی گھبراہٹ آ رہی ہے. 12 کے بعد کوئی امام نہیں. یاد رکھنا 12 فقط امام ہے کائنات, کوئی امام نہیں ان کے بعد. نبوت مصطفیٰ پہ ختم, امامت ہمارے 12ویں امام پہ ختم. یہ بنو امیہ بنو عباسیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں نے مسجد کے اندر جمعہ پڑھانے والے کو, مردے نہلانے والے کو امام کہہ دیا. امامت مذاق نہیں. راجہ عمران, میں منبر چھوڑ کے بندے کے سر پہ جانے لگا ہوں. میں حق رکھتا ہوں پوچھنے کا, کپڑے تو نے کالے پہنے, بولتا کیوں نہیں, کیوں چپ کر کے بیٹھا ہے, کچھ بات میں شک ہے, اٹھ کے کھڑا ہو کے مجھ سے کلام کر, ورنہ میرا حق مجھے دے تاکہ مجھے پتا چلے تیرا اور میرا عقیدہ ہے. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو, جمعے کی روٹیاں مانگنے والا, مردے نہلانے والا, گلی گلی بھکاری بن کے چودھریوں اور راجوں کے دروازوں سے مانگنے والا امام نہیں ہوتا, کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا ہے. سارے ہاتھ اٹھا کے بولو, سارے حیدری. کیونکہ امامت مذاق نہیں, امامت ہدایت کا عہدہ ہے. میں عنوان پہ گفتگو کرنے والا بندہ ہوں. پہلے محرم سے بی بی پاک کی عطا سے میں اپنے عنوان پہ بات کر رہا ہوں. امامت ہدایت کا ایک عہدہ ہے. نبوت ختم ہو گئی ہے. اب جب نبوت ختم ہوئی ہے تو نبی کے بعد ہادی کون؟ یا تو سارے کلمہ پڑھنے والے مر جاتے جب نبی نے پردہ کیا تھا, نسل انسانی نہ چلتی, نسل انسانی بھی قائم, نبی نے بھی آنکھیں بند کر لی. اب آنے والی امت کا ہادی کون؟ اللہ کے پیغام میں یہ راز تھا. اللہ نے کہا محمد تو آ رہے میرے پاس, تیرے بعد کوئی بندہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ میرے تک تو ہدایت پہنچی نہیں, میرے تک تو ہادی آئے ہی نہیں, مجھے تو کسی نے بتایا نہیں کہ محمد کے بعد ہادی کون ہے. اللہ نے کہا چل محمد اعلان کر. کتنی اہم ہے ہدایت. جملہ بھی پڑھوں گا, بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا. بیٹا کتنی اہم ہے ہدایت. مذاق ہے؟ ہدایت کا چیپٹر پڑھ رہا ہوں جو بندے چپ کر کے بیٹھے. کتنی اہمیت ہے ہدایت کی. اللہ نے ایسے نماز نہیں بتائی جیسے علی بتایا. دیکھو عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ جو نبی بتائے وہ عقیدہ, چاہے تمہیں دکھائی دے. یہ اللہ پہ ایمان رکھنا یہ عقیدہ. کس نے بتایا اللہ ہے؟ بولو, کس نے بتایا اللہ ہے؟ دیکھے مولوی صاحب, دیکھے اللہ نے کہا جنت ہے, مانو ہے کیونکہ نبی نے بتائی. اللہ نے کہا, نبی نے کہا فرشتے ہیں, مانو ہے کیونکہ نبی نے بتایا. نظر آتے اور جیلم کا مسلی
امام زمانہ نظر نہیں آتے، تجھے اللہ نظر آتا ہے۔ لیکچر دینے بڑے آسان ہے، باپ کا ہے تو میدان میں توہین کرتا ہے امام وقت بھی کہ مجھے ایسے امام کا کیا فائدہ جو غار میں، پہلی بات یہ جو بندہ یہ کہے شیعوں کا امام غار میں ہے وہ بکواس کرتا، ہمارا امام غار میں نہیں، ہمارا امام حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ محمد والے محمد جب آگے سے بندے اٹھنا شروع ہو جائیں تو پچھلے سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بغاوت ہو گئی۔ سمجھئے جو میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اگلے جو ہے نا فرنٹ ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ آگے سے کوئی بندہ نہ ہو۔ یہ جیلم کا مسلی نام کا منتا کہتا ہے جی امامی زمانہ جو شیعوں کی ہیں وہ تو نظر نہیں آتے، مجھے ان کا کیا فائدہ، تجھے تو جنت بھی نظر نہیں آتی، تجھے تو جہنم بھی نظر نہیں آتی، تجھے تو پل صراط بھی نظر نہیں آتی، جو بندے چپ کر کے بیٹھے تجھے تو فرشتے بھی نظر نہیں آتے، 1.25 لاکھ نبی آئے تجھے تو وہ بھی نظر نہیں آتے، انہیں کیوں مانتا ہے؟ سارا جو بندے چپ ہو انہیں کیوں مانتا ہے؟ اس لیے کہ نبی نے بتایا جنت کو ماننا پڑے گا، جنت پہ ایمان لانا پڑے گا، کیوں؟ نبی نے بتایا، جو جنت کو نہ مانے وہ مومن نہیں، نبیوں کو ماننا پڑے گا کیونکہ نبی نے بتایا، ملائکہ کو ماننا پڑے گا، کیوں؟ نبی نے بتایا، میرا ساتھ دو جو بندے چپ ہو، آسمانی کتابوں کو ماننا پڑے گا کیونکہ نبی نے بتایا، 1.25 لاکھ نبیوں کو ماننا پڑے گا، کیوں؟ نبی نے بتایا، آسمانی کتابوں کو ماننا پڑے گا، کیوں؟ نبی نے بتایا، حوض کوثر کو ماننا پڑے گا، کیوں؟ نبی نے بتایا۔ جو بندہ نبی کے بتائے ہوئے کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں۔ سارا پنڈال بھی کھڑا ہو کے داد دے میں راضی نہیں، جو بھی بیٹھے گا تو لڑائی نہیں، رفیق بندے نہیں بولتے، عقیدے بولتے، جو نبی بتائے جو اسے نہ مانے وہ کافر ہے، جسے محمد دکھائے۔ سارے ہاتھ اٹھا کے بولو
میں ختم نبوت کی دلیل دینے لگا ہوں، تیری قوالیوں کے لیے نہیں، نبی خطبہ دے کے علی کی ولایت کا اعلان کر کے دنیا کو بتا رہا ہے نبوت ختم ہو گئی ہے، ولایت شروع۔ سارے ہاتھ اٹھا کے نبوت ختم ہو گئی ہے، ہدایت ختم نہیں ہوئی، ہدایت کچھ تو بارہ یا ٹائم ہدایت نہیں ختم ہوئی، ہدایت کا سلسلہ امامت کے ذریعے، نبوت کے بعد پہلا ہادی امام ہے اور وہ علی ہے۔ اگلی گل ہر بندے واسطے نہیں، چہرے دی رونق دی وجہ تو پیا پڑھنا، اے جڑے مسکرا رہے ہو تہاڈے صدقے وہ بھی سن لین جڑے چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور یہ ہادی بندوں کا بنایا ہوا نہیں، کیونکہ ہادی بندے نہیں بناتے، ہادی اللہ بناتا۔ اگر مسلمان اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کو ہادی مان لیتے، غریب بہنیں لے کے مدینے سے نہ جاتا، خدا تیری ہائے قبول کرے۔ آج محرم کی 4 ہو گئی، ایسا ہی ہے، آج محرم کی 4 ہو گئی ہے، 28 رجب کو چلا تھا غریب مدینے سے۔ خدا تیری ہائے کو حسین کی مظلومیت میں درج فرما، حسین کی عزاداری میں امیر بن کے نہ آیا کرو، کوشش کیا کرو عزاداری میں وہ کپڑے پہنو جو نئے نہ ہو، پھٹے ہوئے کپڑے بھی ہوں تو وہ پہن کے آیا کرو، غریبوں والی حالت بناؤ۔ یہ عزاداری تمہاری نجات کا بندوبست ہے۔ کیوں ہے یہ عزاداری؟ کیوں ہے یہ مجلس؟ غریب بے جرم مارا گیا، کیوں قتل ہوئے حسین؟ جس کو قتل حسین کی وجہ کا نہیں پتا وہ بندہ شیعہ نہیں، سنی کو پتا نہ ہو کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا۔ اگر بچوں تم شیعوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہو تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا حسین کے قتل کی وجہ یہ ہے کہ بندوں نے اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھیوں کو نہیں مانا۔ ہدایت کا سلسلہ بنام ولایت اور بنام امامت جاری تھا، اس کے مقابلے میں پورا ایک نظام گڑا گیا۔ میں کیسے پڑھوں، تم کیسے سنو گے؟ اللہ کے نظام کے مقابلے میں ایک نظام گھڑا گیا، اس نظام کو باطل ثابت کرنے کے لیے جو نظام بندوں نے گھڑا تھا، اس نظام کے انکار کا نام ہے کربلا۔ اسی نظام نے حسین سے بیعت مانگی، حسین نے بیعت نہیں کی۔ بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ اسی نظام نے بیعت مانگی حسین سے، نہیں کی بیعت۔ 28 کو مدینہ چھوڑا، 3 شعبان کو غریب مکے پہنچا۔ خدا تمہاری ہائے قبول کرے۔ کتنی شعبان کو؟ 8 ذی الحج تھی، مکہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ قریب 8 ذی الحج کو حج کے احرام کو عمرے سے بدل کے غریب بہنوں کو لے کے چل پڑا۔ خدا تمہاری ہائے قبول کرے۔ یہاں میں اپنی قوم کے بچوں کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ جو تم سنتے ہو نا 72 شہداء کربلا، کربلا کے صرف 72 شہید نہیں ہیں، بچوں یاد رکھنا، کربلا کے 72 شہید نہیں ہیں، کربلا کے شہیدوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ گنج شہداء میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ جو فرشت نظر آتی ہے وہ 72 سے زیادہ کی، روایات قبلہ میری بات کی تائید فرمائی، روایات مختلف، یہ 72 کیوں کہا جاتا؟
اچھا یاد رکھیں مجلس سے تو لے کے جائیں. 72 اس لیے کہا جاتا ہے غریب حسین جب مدینے سے چلے تھے نا, مدینے سے لے کے مکہ, مکہ سے کربلا تک جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ سفر کیا وہ کل 72 تھے. اللہ تیری ہائے قبول کرے. میرے خیال سے یہ پہلی مرتبہ تم سن رہے ہو نا, اس لیے ان میں سے جو شہید ہوئے تھے وہ کل کتنے تھے بولو؟ کیا اسلام صرف 72 تک ہی تھا؟ حج کا ایونٹ, حج کا پروگرام چھوٹا پروگرام نہیں, لاتعداد حاجی اور حسین ابن علی صرف 72 کو لے کے مکہ سے نکلے. روایت کہتی ہے غریب چلا نا جب مکہ سے, حسین چلتے تھے پیچھے موڑ کے پھر چلتے تھے پھر چلتے تھے پھر دیکھتے. حضرت عباس قریب آئے, قدموں میں ہاتھ لگائے, کہتے ہیں مولا پیچھے موڑ موڑ کے کیا دیکھتے؟ جڑے غازی تے مرید بیٹھے. حسین ابن علی نے روک کے کہا پیچھے موڑ موڑ کے دیکھتا ہوں شاید کوئی نانے کا امتی اللہ تیری ہائے قبول کرے. جس بندے کی ہائے نہیں نکلی میں اسے موقع پھر دیتا, شاید کوئی نانے کا امتی میرا رستہ روکے اور روک کے کہے بہنوں کو لے کے نہ جا. حضرت عباس روک کے کہتے ہیں کوئی نہیں کہتا, میں بھی تو تیرے نانے کا امتی ہوں, مجھے حکم تو دے, میں دیکھتا ہوں تجھے مدینے سے اور مکے سے نکالتا کون. ماتم کرو جتنے عزادار بیٹھے, مولا تمہاری ہائے قبول کر. میں دیکھتا ہوں تجھے مکے سے نکالتا کس رنگ میں حضرت شبیر چلے. بچوں یاد رکھنا بیٹا, ذی الحج کی کتنی تھی؟ 8. بولو 8 ذی الحج. حسین ابن علی مکے سے کربلا کی طرف. محرم کی 2 تھی, بولیے کتنی تھی؟ 2. مسائل زیادہ پڑھ دوں, کوئی حرج تو نہیں؟ برداشت کرو گے, سنو گے تاکہ میرے بچوں تک پیغام پہنچ جائے. محرم کی کتنی تھی؟ 2. اور پردے میں بیٹھی مائیں بہنیں بیٹیاں علی کی بیٹی کے سفروں کو یاد کر کے رونا بنا. محرم کی 2 غریب مدینے سے نکلا 28 کو, 3 شعبان کو پہنچا مکے, 2 محرم کو پہنچے کربلا. اکیلا نہیں, بہنوں کو لے کے. ہور نے رستہ روکا, ہور نے, لیکن ہور کے رستہ روکنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام جیسے ہی کربلا میں داخل ہوئے گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا. امام تھے, جانتے تھے اہتمام حجت کے لیے, تیرے اور میرے علم کے لیے. مولا نے سواری بدلی, وہ بھی نہیں چلی, پھر بدلی, وہ بھی نہیں چلی, پھر بدلی, وہ بھی نہیں. 8 سواریاں بدلی حضرت سید الشہداء نے. 8ویں سواری کے بعد حسین ابن علی نے زمین سے مٹی اٹھائی, یوں کر کے سونگی, سونگ کے کہا انا للہ, خدا تیری ہائے قبول کرے, انا الیہ راجعون. غریب کربلا پہنچ گیا, خدا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم نازل کر. سرکار عباس کو حکم دیا, عباس نزدیک ترین آبادی تلاش کر اور وہاں کے آبادی میں رہنے والے بزرگوں کو لے کے آ, ان سے پوچھ کی جگہ کون سی ہے. فاصلہ گھنٹوں کا منٹوں میں طے ہوا آبادی والے حسین ابن علی کے قدموں میں. میرے مولا کا پہلا سوال, بتاؤ اس علاقے کا نام کیا؟ انہوں نے کہا ماریا. مولا نے فرمایا کوئی اور نام؟ نینوا. مولا نے فرمایا کوئی اور نام؟ انہوں نے نام بتانے شروع کی. آخر حسین ابن علی نے خود فرمایا اسے کربلا تو نہیں کہتے؟ جی مولا اس کا نام ہے کربو بلا. یہاں کوئی نہیں آیا, جو آیا ہے روتا ہوا گیا. آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں, ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ یہ زمین بہت بھاری ہے, آپ یہاں سے چلے جائیں. مولا نے فرمایا یہ زمین کس کے زیر انتظام ہے, مالک کون ہے؟ بزرگوں نے عرض کی مولا مالک آپ ہیں, کیونکہ یہ زمین حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی, وارث تو آپ ہیں.
میں نگہبانی کا اجر دیتا ہوں. کتنا حصہ ہے مولا؟ یہ اتنے کلومیٹر، اتنے میل، 9 مربع میل. مولا اس کے اندر ہم کاشت نہیں کر سکتے. کیوں؟ مولا زمین ہی ایسی ہے، جنگل بیابان ہے. ہم یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارا جگر پھٹتا ہے، ہم روتے ہیں یہاں آ کے. یہ زمین کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دیتی. مولا فرمایا یہ جتنا رقبہ ہے نا اس کی قیمت میں دیتا ہوں. کہنے لگے مولا رہنے دیجئے. مولا نے فرمایا تم اس کے ارد گرد کاشت کرتے ہو؟ جی مولا. چلو پھر بھی میں تمہیں اس کی قیمت ادا کرتا ہوں. انہوں نے عرض کی مولا قیمت کی ضرورت نہیں، آپ خود مالک ہیں. فرمایا نہیں، میں امام ہوں. کائنات میں واحد ہستی ہے حسین. بندے زمینیں خریدتے ہیں فصلیں لگانے کے لیے. پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی ہے کیوں ہوئے شیعہ تو دا ہاتھ سینے تنا ہو. لوگ زمین خریدتے ہیں فصل لگانے کے لیے. حسین کائنات کا وہ مظلوم ہے جس نے زمین خریدی بیٹے دفنانے کے لیے. ماتم کرو مولا تمہارا ماتم قبول کر. مصائب تو میں نے پڑھ دیا، پتہ نہیں تم نے کیا سمجھا. اس سے بڑے کیا مصائب ہونے. چلو ایک حصہ مصائب میں اور تلاوت کرتا ہوں سادات سے دعا لینے کے لیے. مولا نے فرمایا قیمت انہوں نے عرض کی. مولا نے اس سے ڈبل قیمت دی. بنو اسد کے لوگوں نے عرض کی مولا نام کس کے کرنی؟ میں زیارت کرنا چاہنا. جنہیں کربلا دے زوار بیٹھے ہو ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے کرو. میں زیارت کرا. بسم اللہ، بسم اللہ میرے مولا دے زوار. بسم اللہ. ہون ہاتھ تھلے کرو. مولا جو ہاتھ کھڑا نہیں کر سکے اگر وہ زیارتوں پہ نہیں گئے، مولا انہیں مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت سے مشرف کر. جب کہا نا نام کس کے کرنی ہے، حسین ابن علی رو پڑے. فرمایا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. سیدھا وہاں آئے جہاں بہن بہمن میں تھی. رو کے فرماتے بہن زمین لے لی ہے، بات ہے نام کرنے کی. بتا تیرے نام لگاؤں یا کس کے نام لگاؤں؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی اکبر تجھے بھی پیارا ہے. ماتم کرو جتنے عزادار بیٹھے. اکبر مجھے بھی پیارا ہے. خدا آپ کا ماتم قبول کر. بچوں کی زندگی ہو جو لوگ چیخے مار کے رو رہے ہو. او حسین کے بچوں کو رونے والا جملہ سنا گئے. بی بی کہتی ہے اکبر کے نام لگا دے. نام تھا کرب و بلا. حسین ابن علی نے اس کا نام بدل کے رکھا جاگیر علی اکبر. ماتم کر تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے. خدای اڑتی ہوئی آوازوں پہ رحم نازل. قیمت ادا کی حسین نے، غریب نہیں تھا. یہ تو امت نے غریب کر دیا جو پہچانا نہیں. حسین نے ان کو بالا مال کیا. جب انہیں درہم و دینار ملے قدموں میں گر کے کہتے ہیں کوئی اور حکم رسول کے بیٹے. مصائب پڑھوں اگر اجازت دیتے ہو. حسین ابن علی رو پڑے. رو کے کہا تم نزدیک ہی رہتے ہو؟ جی مولا ہم اتنے مربع میل کے باہر ہماری بستیاں. مولا نے فرمایا کل کام کرنا، کل فجر کی نماز کے بعد خود بھی آنا، اپنی مستورات کو بھی لانا اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لانا. یہ بڑے حیران ہوئے کہ رسول کا بیٹا مدینہ مکہ چھوڑ کے، مکے میں اس کی اپنی جائیداد ہے، چھوڑ کے جنگل بیابان میں آ گیا ہے. آیا بھی اکیلا نہیں، علی کی بیٹیاں بھی ساتھ ہیں. کہہ رہے اپنے بچوں کو لے کے آنا، اپنی بیویوں کو لے کے آنا، اپنے پردے داروں کو لے کے آنا. اور پردے میں بیٹھ کے سننے والی میری بہنوں، یہ جملہ تمہارے لیے ہو سکے تو ماتم کر لینا. اگلے دن فجر کے بعد بنو اسد کے قبیلے کے سارے لوگ اپنی بیویوں، بچوں، بہنوں، ماں کو لے کے قطار کے اندر آگے سامنے بیٹھ گئے. حسین ابن علی فجر کی نماز کے بعد مصلی
آپس میں باتیں کرتے تھے. مرد مردوں سے کہتے ہیں اللہ خیر کرے, غریب کل سے کربلا آ گیا ہے, نانے کی امت نے رہنے نہیں دیا ہوگا. اور شیعہ کے ہون ہائے نہ آگئے. عورتیں آپس میں باتیں, عورت کا مزاج ہے اکیلی بیٹھی ہو تو چپ نہیں بیٹھ سکتی, مزدور سے بات کرتی ہے. بیویوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی. بیویوں کی آوازیں تھوڑی سی بلند ہوئی, سرکار عباس آگے بڑھے. مردوں سے کہتے ہیں تمہارا سردار کون ہے؟ ایک بزرگ اٹھا, جی عباس میں ہوں. کہا اپنی بیویوں سے کہ خاموش رہے, اندر علی کی بیٹی. پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی کنوں نہیں. میری غیرت گوارا نہیں کرتی علی کی بیٹی مصلی پہ عبادت کر رہی ہو اور کسی عورت کی آواز اس کے کان میں جائے. پوچھو نا عباس سے, جیو بی بی زینب کے کانوں میں عورت کی آواز برداشت نہیں کرتا تھا. اللہ جانے اس عباس پہ کب کیا بھی تھی جب کمینے نے شراب پی کے پوچھا زینب کون سی ہے. ماتم کرو, ماتم تمہارے مذہب میں جائے. ہاتھ پکڑ لو نا, ہاتھ پکڑ لیا کرو. خدا ماتمیوں کو سلامت رکھے. مرد بھی چپ کر گئے. یہ جملہ بیٹھ کے پڑھنے والا ہے ہی نہیں. میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں تاکہ میں بھی ماتم کر سکوں, تم بھی ماتم کر سکوں. جتنے بیٹھے ہو ایک بات یاد رکھنا, آج وہی روئے گا جو آج ہے. اگلے سال پتہ نہیں کون ہو کون نہ ہو. میں ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں. تم بھی ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے سنا کرو. سارے چپ, بیویاں بھی چپ, مرد بھی چپ, بچے بھی چپ. حسین بن علی تشریف لائے, آقا حسین نے خطبہ شروع کیا. اللہ کی توحید, نبی کی نبوت, علی کی ولایت کا پرچار کر. کہا میں نے تم سے زمین خریدی ہے, قیمت تم کو زیادہ دی ہے. اتنا یاد رکھنا 10 محرم کو یہاں ہونی ہے جنگ. کہیں ہوگی میرے اکبر کی لاش, کہیں ہوگی میرے قاسم کی لاش, کہیں ہوگی میرے عباس کی لاش. ماتم کرنا, تم ایک مہربانی کرنا, ہماری لاشیں دفنا دینا. ماتم کرو جتنے شیعہ بیٹھے ہو, اور ہمارے بعد ہماری قبروں پہ جو آئے انہیں کہنا آقا حسین کا صدقہ ٹھنڈا پانی. خدا تمہارا ماتم قبول کرے. بنو اسد کے مرد رونا شروع ہوئے. آقا حسین نے مردوں سے خطاب کر کے عورتوں سے مخاطب ہوا. او بیبیوں, مجھے جان
نسل کی لاشیں دفن ہو جائیں